बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज मैं करने जा रही हूँ एपिसोड 3 की रीडिंग। क्या आज नावल है नार अज़ कलम सहर साजिद। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन को यानी कि 25 मई को आई केम ऑन द अर्थ, यानी कि मैं इस रोए ज़मीन पर पैदा हुई थी और आज हमारी सालगिरह है, मेरी हैप्पी बर्थडे है। तो उम्मीद है इसीलिए आज की एपिसोड ज़रा सी लेट हुई है, मगर होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा ये नावल। तो इसी के साथ अगर कोई मुझे विश करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लाजमन विश कर सकते हैं। तो चले चलते हैं नावल की जानिब। क्या होता है, तो क्या कर दिया ये मैंने, और अब इसकी बार इसने सर को दोनों हाथों से थामा था। तकलीफ़ ऐसी थी जैसे सांस निकलती ना हो, जो इसे कभी नहीं करना था। और ये तय था कि ऐसा नहीं करना था इसे। वो हो गया था, हो चुका है। ये क्या हो गया है? इसके गले से फंसी मगर भराई हुई आवाज़ निकली और इसके साथ ही आंसू आंखों से लड़क कर थोड़ी तक आ गए और फिर वो टिप टिप कतरों की सूरत घिरने लगे, बहने लगे और यूं घिरकर बहकर वो इसकी तकलीफ़ को पूरी तरह से बयान करते थे जो इस वक्त इस चेहरे पर मौजूद थी। और फिर यकदम चौंकी और चुकाने वाली चीज़ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी हालत और ख़राब हुई थी। वो मज़ीद सहमी थी। वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से दरवाजे की सम देख रही थी। एक फेला सा नमूदार हुआ और इस फेले के साए में इसके सारे वजूद को छुपा कर रख दिया। जूतों की चाप उभरी और साया घसीटता घसीटता बिल्कुल मादूम हुआ और ऐन इसके सामने आ रुका। वो खुद में इतनी हिम्मत ना पाती थी कि नज़र उठाकर इसकी सिम देख सके। वो अपनी नज़रों को इसके जूतों पर गोया चिपकी पाती थी। वो इसके सामने एकड़ो बैठा और इसने बेचारगी से आंखें बंद की थी। वो इसके चेहरे पर बहने वाले आंसू की गीली लचकती पलकों और कांपते होठों को देखता रहा और फिर उंगली बढ़ाकर इसके चेहरे की नमी को महसूस किया। जैसे ही उंगली इसने चेहरे को छुआ, इसके रोने में वो शिद्दत आई थी। इसने दांतों तले होठों को दबाकर इन्हें कांपने से रोकना चाहा, मगर नाकाम रही। हुमायूं, इसके मुंह से असहद लाचारी बेबसी से कांपता हुआ फ़कत ये नाम निकला। जो काम जहांगीर करने पर राज़ी ना था और जिस एक काम के लिए अहमद साहब अपनी अना का बुत खड़ा करके अड़ गए थे, वो एक काम वो फ़ैसला तकदीर ने करवा छोड़ा था। एक बार फिर से इसे मजना के लिए मजना की वजह से ही मार खानी पड़ी थी। मालूम नहीं दुनिया कमज़ोर लोगों से भर गई थी या ऐसे लोगों ने इनका ही घर देख लिया था। मसना के लिए जो कोई भी प्रपोजल आता ही ना होला की मौजूदगी आंख का कंकर बनकर चुभने लगती, खटकने लगती। यूँ जैसे होला कोई या सेब हो, कोई मोतदी बीमारी हो। ज़्यादातर लोग इसी एक वजह पर पीछे हटे थे और मसना बरोज़ बरोज़ खामोश होती जा रही थी। गो के होला के साथ इसका रवैया बदला ना था, मगर वो पहली जैसी भी नहीं रही थी। वो इसे बहुत कम बात करती और होला एक बार फिर से ज़िंदगी के इस मुकाम पर आ खड़ी हुई जहाँ से रास्ता दोराहे में बदल जाता है। इधर या उधर फैसले की गठर एक बार फिर इसी के सिर थी। मजबूरी थी और यही मजबूरी अहमद साहब की अना पर ज़ब बनकर पड़ती थी। वो कमज़ोर पड़ रहे थे, तो इससे पहले कि वो कोई खुद मुँह बोल कर इसे कहता और इससे पहले कि मजना बर्दाश्त करते करते बलाहिर एक रोज़ इसके सामने फट पड़ती, इसे ताने मारती, वजह करार देती और इसकी खुदगर्जी धड़ाम से खुद इसी के पैरों में आ गिरती, तो ये समझकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। अक्ल का दरवाज़ा खोलकर देख लेना चाहिए था कि बका कोई एक आध रास्ता बचा है या नहीं, चाहे इस रास्ते पर चलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मगर ये खुद की इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारा तो नहीं था। मियाँ बीवी में एक पर्दा होता है और ज़रूर होता है, और वो है इज़्ज़त नफ्स। होला ने खुद ही अपने इज़्ज़त नफ्स के पर्दे को तार तार कर दिया था। बड़ा मुश्किल काम था। मोहब्बत में मुँह चढ़े दरिया पार करना आसान होते हैं, और अगर बिन मोहब्बत के ऐसा कोई दरिया पार करना पड़ जाए तो उतरना आसान हरगिज़ नहीं होता और पाँव ढालना सख्त काम। और इसने ये भी कर दिखाया। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। होला इसकी तैयारी देखकर अहमद साहब ने कहा, तो सारे एतराज़ात के बावजूद वो एक बार फिर मसना की मोहब्बत में इसे हार रहे थे। नहीं अब्बू, वो तकलीफ़ से मुस्कुराई। ये रास्ता तय होने के वास्ते मेरे पाँव मांगता है। आप कब तक साथ देंगे? आपको क्यों खुद के साथ थकाऊं? इसने नरमी से इनके हाथ पर हाथ रखकर कहा। वो बेबसी से इसे देखते रहे और फिर इनका हाथ अपनी जेब तक गया और जब बाहर आया तो इसमें एक चेक था। नहीं अब्बू, वो बदकी। होला बच्चे, मुझे ये करने दो, इससे तो इनकार मत करो। वो भीगी आवाज़ में बोले, अब्बू मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी, ले लूँगी। मेरी अमानत समझकर आप अपने पास रखिए। इसने इनका एक चेक वाला हाथ दोबारा इन्हीं की जेब के अंदर कर दिया और जब वो मजना से मिली तो वो रो रही थी। जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप फिर से इधर आ जाना। आपकी रोते रोते एक बचकाना सी बात इसने कही और होला ज़ोर से हंस दी थी, एक बेगी से हंसी।
ٹھیک ہے، اس کے آنسو صاف کرتے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے خولا نے جواب دیا تھا۔ مسنہ کو دیکھتے ہوئے اسے معلوم نہیں کیوں یہ یاد آیا، ابو نے کہا تھا کہ مسنہ چھوٹی ہے، برداشت نہ کر پائے گی۔ ابو نے ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی برداشت نہ کر پاتی۔ اس کے اپنے ساتھ جو اب ہو رہا تھا وہ کون سا اس سے برداشت ہو سکا تھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کون سی برداشت کی گھٹی بلا دی گئی تھی، آخر کون سی؟ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر زمین پر جا گرا، شدید دھچکا تھا یہ۔ وہ بے حد شوق سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھپھو چیخنے کے سے انداز میں وہ ان کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جب وہ گھر آئی تو پھپھو کی حالت دیکھ کر ایک صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ خولا؟ فرہندہ نے بچوں کی طرح بازو پھیلائے، خولا نے انہیں باہوں میں لے لیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، ان کی تو شکل ہی بدل چکی تھی، بے حد کمزور نظر آ رہی تھی وہ۔ جہانگیر نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی آپ کی، آپ دعائیں نہیں لیتی رہی؟ وہ دکھ، حیرانی اور پریشانی سے روتے روتے پوچھ رہی تھی۔ دعائیں تنہائی اور غموں کا علاج نہیں کرتی بیٹا، روتے ہوئے فرہندہ نے جواب دیا۔ خولا یکدم لاجواب ہو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، ان کو سنتی رہی۔ وہ کبھی ہچکیوں سے رونے لگتی، کبھی جہانگیر پر غصہ کرنے لگتی، کبھی خولا کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتی، تو دوسرے کے لمحے ناخوش بھی نظر آنے لگتی۔ بس کریں پھپھو، آخر یہ میرا گھر تھا، مجھے یہیں آنا تھا۔ وہ پھر سے تمہیں مجبور کرے گا خولا، دیکھی جائے گی۔ ایک گہری سانس بھر کر اٹھتے ہوئے کمر کے گرد دوپٹہ کستے ہوئے وہ بولی۔ پھپھو تو پھپھو، گھر کی جو حالت تھی بنا گفتہ بات تھی۔ تم کیا کرنے لگی؟ اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھا فرہندہ چمپے سے بولی۔ وہ نام کا مسکرائی اور پھر ان قدموں کے پاس بیٹھ کر چہرہ اونچا کر کے پھپھو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھر سنبھالنے لگی۔ پھپھو اپنے پاس موجود چابی سے وہ دروازہ کھول کے اندر آیا تھا اور آتے ہی صحن کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ معمول سے ہٹ کر کچھ تھا کیا وہ سمجھ نہیں پایا۔ صفائی انسانوں والے طریقے سے کی گئی تھی اور ذرا سا الجھا، رکا اور پھر فارگیٹ اٹ والے انداز میں سر جھٹک کر اندر بڑھ گیا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے چابیوں کا نرس پر رکھیں اور ایک نظر سارے گھر پر دوڑائی۔ یہاں بھی کچھ غیر معمولی تھا۔ کیا؟ پھر سے سمجھ نہ آیا۔ وہ امی کو آواز دیتے دیتے روکا تھا۔ یکدم اسے خیال آیا تھا کہ عموماً وہ اس کے آنے تک جاگ رہی ہوتی ہے، آج لگتا تھا کہ سو گئی، اور یہ بھی خلاف معمول تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے کمرے تک آیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ بالکل سو رہی تھی۔ جہانگیر نے اس نرمی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا کہ جس نرمی سے کھولا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ اپنے روم میں آیا، ٹائی اتار کر بیڈ پر پھینکی، خود بھی گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتارنے لگا۔ جوتے اتار کر جب وہ انہیں شورک میں رکھنے لگا تو جیسے ایک اور بات کی رس میں آئی۔ جوتوں کے جوڑے سارے ترتیب سے بالکل سیدھے، بنا گرد کے رکھے ہوئے تھے، اور ایسا آج خولا کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ اب کی بار چونکا۔ سیدھا ہو کر اس نے بے اختیار بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ شیٹ ملازمہ روزانہ ٹھیک کر کے جاتی ہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی کونا لٹک رہا ہوتا تھا، اور آج بنا سلوٹ کے ایک ترتیب سے مناسبت سے بیڈ شیٹ ٹھیک کی گئی تھی، کوئی کونا لٹک نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً بیڈ گراؤنڈ کی طرف دیکھا، وہاں بھی روزانہ کی طرح ڈسپلن موجود نہیں تھی۔ ویٹ اے منٹ، وہ بڑبڑایا اور آنکھیں سکیڑ کر سونے لگا۔ ایک خیال سے ذہن میں چکر کھانے لگا۔ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار ہو کر اپنے خیال کو خوش فہمی کا نام دیتا رہا، اور پھر چپ کرنے کے واسطے، خیال پر یقین کا ٹھپا لگانے کے واسطے وہ کچن کی طرف گیا۔ ہاں، اور کچن کو دیکھ کر بے ساختہ خوشی سے اس کے منہ سے نکلا، تو آپ آ ہی گئیں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر وہ مسرت سے بولا۔ ایک سرشار کر کے رکھ دینے والی خوشی نے پورے جسم میں تیز رفتاری سے چکر کھایا تھا۔ لیکن آپ ہیں کہاں؟ دوسری بات یہ ہی ذہن میں آئی تھی۔ ذہن میں نہیں تھی، یہاں بھی کہیں نہ تھی، تو پھر بے ساختہ اس نے وال کلاک دیکھا تو وہ پھر چھت پر ہی تھی۔ اس طرح وہ چھت پر واک کیا کرتی تھی۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ گھر رہ چکا ہے، اور یہ بھی جانتی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کی موجودگی سے بے خبر بھی نہیں رہے گا۔ دونوں ہاتھ گریل پر سختی سے جمائے ہوئے ایک بیچاری کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اذیت جسم کے بخیے ادھیڑ رہی تھی، جسم کو ریشوں میں بدل رہی تھی۔ آسان نہ تھا اس کا سامنا کرنا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن دل کو ایک سخت خوف نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ اب کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ تانے، زہریلی باتیں، بے عزتی۔ وہ اس پر ہنسے گا، اس طرح کے مر جانے کو جی چاہے گا۔ وہ عزت کا ایک احساس بھی اس کے پاس نہ رہنے دے گا۔ کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں کہ جس سے اس کا جھک جانے والا سر کبھی اٹھ سکے گا۔ اور پھر یکدم اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ جسم پر ایک کپکپی سی دوڑی تھی۔ اس کی پشت پر مزید سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ لمحہ بہ لمحہ واضح سے واضح تر ہوتی جا رہی تھی، ساتھ بہ ساتھ قریب سے قریب تر۔ اور وہ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس روک لی۔ کتنے اور کڑوے جملے، کتنی اور تکلیف، کتنا زہر، کتنی اذیت، کتنی اور بے عزتی۔ جیسے جیسے قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی، ویسے ویسے اس کے ہاتھوں کی گرفت کستی جا رہی تھی، اور پھر چاپ قریب ترین، واضح ترین ہو کر عین اس کی پشت پر ساقط ہو گئی تھی۔
اس قدر قریب کہ وہ اپنی پشت پر کسی دوسرے وجود کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھولی تھی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور وہ اسے تر بھی نہیں کر پا رہی۔ تھینک گاڈ کہ تم آ ہی گئی۔ جہانگیر نے یہ کہتے ہوئے یکدم اس کا روح اپنی جگہ کر کے اسے گلے سے لگایا تھا اور وہ بک سے اس کا ذہن اڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 قدم اس سے دور ہوتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حلق جواب دے گیا تھا۔ وہ ابھی بے یقینی سے ہی اسے دیکھ رہی تھی اور یوں دور ہٹی کہ جیسے کرنٹ لگا۔ جہانگیر اس کی حالت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ سائڈ چکا کر ہنس دیا اور پھر آہستگی سے اس نے 2 قدم کا فاصلہ عبور کیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی حیرانی سے لبریز آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہولا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ اس کے لہجے، اس کے چہرے سے آیا تھا اور یہ ایک اور بات تھا۔ ہولا کے پیٹ میں گھوسا سا پڑا تھا۔ اس نے منہ کھول کر پھر سے کچھ کہنا چاہا اور ایک بار پھر سے ناکام رہی۔ ہونٹ پیچھتے ہوئے اس نے رخ موڑا تھا۔ وہ ابھی اس وقت یوں اس شخص کے سامنے کم سے کم آنسو تو ہرگز نہیں بہانا چاہتی تھی۔ رخ موڑے کچھ کڑوا کڑوا سا پیتے ہوئے وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ ہولا، جہانگیر نے اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس نے چہرہ موڑ کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا اور دیکھتی رہی، یوں جیسے اس کی کہی بات کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ ہاں، اور جن کو مس کیا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے جہانگیر۔ 6 ماہ دکھ اور غصہ جمع ہو کر لہجے سے چھلکا اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ اس سوال پر جہانگیر نے ایک گہری سانس بھری۔ ہولا، میں ماموں کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا۔ جب وہ کسی معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، احسانات جتا کر اپنی مرضی مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے حقیقت بتا رہا تھا، واقعی میں وہ ایسا محسوس کرتا تھا۔ ہولا نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے تکلیف کو سر جھٹکا۔ وہ کیا اب اس شخص کو بتائے 6 ماہ کی تکلیف اذیت؟ ٹھیک ہے، ابو کو نہ صحیح تو مجھ سے تو کہہ سکتے تھے نا واپس آنے کے لیے۔ تم آنا نہیں چاہتی تو میں کیوں کہتا؟ جہانگیر، تم نے خود مجھے بھیجا تھا، انفیکٹ نکالا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ لی تھی۔ کیا کرنا اس طرح کی چاہت کا؟ میں تمہارے سامنے بھی جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس جواب پر ہولا یکدم ٹھنڈی پڑی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، یوں جیسے آج کے بعد اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کلیہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ نیما ہونٹوں اور تعجب سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے رہی۔ بھوک لگ رہی ہے، چلنا ہو؟ جہانگیر نے سر کھجا کر کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ ہولا نے ہاتھ نرمی سے چھڑوائے تھے۔ ساتھ کیوں نہیں چلتی ہو؟ وہ جاتے جاتے یکدم مڑا تھا۔ آتی ہوں جہانگیر، اور وہ زچ نظر آئی تھی۔ ساتھ کیسے چلتی؟ اس کا مقام متعین کرتے ہوئے تھا اور وہ اسے سارے آنسو بھی تو بہانے تھے جو اندر کے باہر کی طرف باتیں ہی چلی جا رہے تھے۔ اگر اچھا نہیں تھا تو اتنا برا اور دردناک بھی نہیں تھا جو تب ہوتا اگر جہانگیر تانے دے دے کر اس کی زندگی چیرن کر دیتا۔ اس تکلیف کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ہنس کر برداشت کرنے کو تیار تھی۔ ہولا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مصلحتوں کو سمجھا نہیں جا سکتا میرے اللہ، لیکن یہ سچ ہے، حقیقت ہے کہ بساط سے زیادہ آزمائش نہیں اترتی آسمان سے۔ چند آنسو گھر پر لڑکے اور پھر پھسل کر اس کا چہرہ بھگو گئے۔ نفرت کے مقابلے میں یہ مشروط سی محبت کافی تھی زندگی بھر کے لیے۔ جہانگیر نے سی وی بنانے کے لیے اس سے ڈاکومنٹس مانگے تو اس نے بنا کچھ کہے ڈاکومنٹس دے دیے تھے۔ جہانگیر خود ہی اپلائی کرتا رہا۔ اس کے نمبر پر کالز آتے تھے، اسے معلوم ہوتا تھا جاب انٹرویو کی اس سے زیادہ جہانگیر کو فکر ہوتی تھی۔ اس کے ڈریس کی، گفتگو کی، ایکسنٹ کی، انگلش کے کس سوال کا کیا جواب دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، وہ اسے گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ معلوم نہیں یہ اس کی ناکامی تھی یا قسمت، وہ ابھی تک وہ کامیاب ہی نہ ہو سکی تھی۔ یار ہولا، کیا ہے؟ کہاں بیٹھ کر MS کیا ہے تم نے؟ جہانگیر جھنجھلا جاتا اور وہ سوائے دل جلانے کو کچھ نہیں کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک غیر ملکی اور غیر ملکی اشتراک سے چلنے والے اسکول میں ویکینسیز اوپن ہوئی تھی اور جہانگیر کی قسمت اسے سفارش مل گئی تھی۔ اس کے باس کے ایک دوست کے اسکول کے ڈائریکٹر تھے۔ ہولا کا کام بس ایک اچھا انٹرویو دینا تھا اور بس۔ اور پھر جس دن اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تو جہانگیر بے حد خوش تھا۔ وہ اسے ڈنر پر لے گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اس خوشی میں اور اس کا ڈنر کیا کرتی، اس کا دل بجھ چکا تھا۔ وہ یہ مجبوری تھی اور بس وہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ کس طرح سے وہ گھر اور جاب کو سنبھال پائے گی۔ یہ مشکل تھا اور وہ عادی نہ تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر تھا، ماحول پر خوشگواریت تھی۔ میزبان بہترین نعمت کھانے کی شکل میں موجود تھی۔ اس کا لائف پارٹنر سامنے بیٹھا رغبت اور تیزی سے کھاتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ ایک پرفیکٹ ماحول، پرفیکٹ سچویشن، لیکن وہ کیا کرتی اس ماحول کا، اس پرتکلف کھانے کا، ایک مکمل رومانٹک منظر کا جب دل ہی بیزار ہو چکا تھا؟ اس سب کا کیا کیا جاتا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ اتنا سیریس ایشو تو نہیں ہے جس پر یوں ریئیکٹ کیا جائے؟ وہ آج بطور خاص اتنے عرصے بعد اسے سمجھانے بات کرنے آئی تھی۔ ہمیں سامنے سے ہی بلوایا تھا۔ مجھ سے ابو کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی آپ، وہ تو ٹھیک ہے مگر تمہاری حالت ان سے زیادہ خراب ہے۔ اس سوال کا جواب مسنا کے پاس نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہولا کے جانے کے بعد بھی مسنا کو ابھی تک ریجیکشن کا سامنا
تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کمی کوئی نہ تھی۔ خوبصورت وہ خولا سے زیادہ تھی، پڑھی لکھی تھی، خاندانی نجابت بھی تھی، پھر بھی اس سے ریجیکشن کا سامنا تھا۔ کوئی کہہ جاتا لڑکی پڑھی لکھی مگر کم عمر چاہیے، بندہ خدا جو لڑکی پوسٹ گریجویٹ تک جائے گی وہ منہ میں چوسنی تو نہیں لے کر جائے گی۔ کوئی اس کے بے حد مناسب کا کچھ چھوٹا کہہ کر ریجیکٹ کر جاتا، غرض کے کسی شہزادے کی ماں کے معیار پر وہ ابھی تک اتری نہ تھی۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ احمد صاحب کو یہ پرپوزل پسند نہیں آتا، اب یہ بات پریشان کن ہو چلی تھی۔ احمد صاحب تو پریشان تھے مسئلہ کی حالت کو بچا طور پر ڈپریشن کا نام دیا جا سکتا۔ شادی ایک مسئلہ ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ حالت بنائی جائے۔ ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ مقررہ وقت کو کن کا حکم ملے گا تو اس سال سے ایک گھڑی کم نہ ایک گھڑی زیادہ وہ اسی مقررہ وقت پر ہو کر رہے گا۔ کوشش تو کر رہے ہیں تو اب اللہ پر توکل کرنا چاہیے نا، یقین رکھو اللہ پر، بہت اچھا کرے گا تمہارے لیے۔ مسنا کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ میں لیے وہ بے حد پیار اور نرمی سے سمجھا رہی تھی، اور مسنا کا جواب آنسو تھے۔ ہولا نے ایک گہری سانس کھینچ کر اپنے ہاتھ ہٹائے تھے اور وہ آپ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ I'm sorry آپی، میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا نا، کیونکہ میں نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کو نہیں کہا تھا لیکن میں نے رکنے پر بھی مجبور نہیں کیا تھا، میرے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا۔ کیا بکواس سمجھنا، کیسی فضول سی سوچ ہے، میرا یہاں سے جانا اسی طرح سے لکھا تھا، وہ بات تو محض ایک بہانہ تھی، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ اس نے خفا ہوتے فوراً کہا تھا۔ پھر بھی آپ شٹ اپ مسنا، اور مسنا بہتر ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اس کا رویا چہرہ دیکھتی رہی۔ چلو اٹھو، اور پھر یکدم کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ لیں۔ کیا؟ وہ حیران، اٹھو کہیں باہر چلتے ہیں، میرا موڈ، تھپڑ ماروں گی اب اگر انکار کیا تو۔ وہ آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے چہرہ اس کے چہروں کے برابر لا کر بولی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پیزا، شاورما، آئس کریم یا پیزا؟ مسنا نے بے اختیار کہا تھا اور کہہ کر یکدم کھسیا بھی گئی تھی۔ ہاں۔ اولا دل کھو کر ہنسی تھی، پر مسنا کی شدید ترین کمزوری تھا پیزا۔ مسز جہانگیر، آپ ذرا میرے آفس میں آئیں، سخت لہجے میں کہہ کر مس مفتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی لیکن ہولا کی سانس خشک کر گئی تھی۔ وہ چند لمحے اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اسٹاف روم میں اور بھی ٹیچرز موجود تھیں کیونکہ اس کی بدلی رنگت والے چہرے کو دیکھتی تھی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ہونے نہیں جا رہا تھا بلکہ یہ معمول کا حصہ تھا۔ دن میں ایک مرتبہ تو لازمی ہی اسے پرنسپل کے آفس میں حاضری دینی پڑتی تھی، اور ایسا ان غلطیوں کی وجہ سے جو آئے روز اس سے معلوم نہیں کیسے بنا اسے بتائے، بنا کوئی خبر دیے اسے سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کسی بچے کی ڈائری گم کر دی، کبھی کسی کی نوٹ بک انچیک رہ گئی، کبھی کاپی چیکنگ میں غفلت، کبھی کلاس روم مینجمنٹ کے مسائل اور کبھی ٹائم مینجمنٹ کے۔ گو کہ اس قسم کے مسائل سے ہر ایک شخص کو دو چار ہونا پڑتا ہے جو کہ پہلی مرتبہ اسکول ٹیچنگ کر رہا ہو۔ مگر ہولا کا یہ مسئلہ تھا کہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اپنی غلطیوں پر قابو نہ پا سکے تھے، اور اسی چیز کی بنا پر وہ مس مفتی کے گڈ بک میں نہ تھے۔ مس مفتی ایسی متنظم آلہ تھی کہ جن کو محض اچھے کاموں اور ڈیووشن ہی سے متاثر کیا جا سکتا۔ تو ہولا کی سفارشی اپوائنٹمنٹ اور اوپر سے اس کی پرفارمنس، وہ سب کافی تھا اسے مس مفتی کی نظروں میں گرانے کے لیے، اور ابھی ایک عدد کڑوا تلخ جام ڈانٹ کی شکل میں اسے پینا تھا۔ وہ مرے قدموں سے ان کے آفس تک گئی تھی۔ اس کے اجازت لینے پر مس مفتی نے اسے ایک نظر دیکھا، اور جس نظر سے دیکھا تھا وہ اس کی ٹانگوں کو بے ہمت کر دینے کے لیے کافی تھی۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے ایک بچے کی ڈائری ٹیبل کی سطح پر سلائیڈ کرتے ہوئے اس کے آگے کی تھی۔ اس نے سمجھی سے ڈائری کو دیکھا اور پھر پرنسپل کو، اور مس مفتی کی نظروں نے اسے مجبور کیا کہ وہ دوبارہ ڈائری کی طرف دیکھے۔ اس نے ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھا، صفحے آگے پیچھے کیے لیکن اپنی غلطی نظر نہیں آئی۔ ڈیٹس دیکھیں مس جہانگیر، ڈیٹس۔ اسے مس مفتی کی سخت آواز سنائی دی تھی۔ اس کی نظروں اسے ہی فوکس کیے ہوئے تھی، اور جب اس نے ڈیٹس دیکھی تو اس کا دماغ بکس اڑ گیا۔ بچے کی ڈائری 2 دن سے نہیں لکھی تھی، اور اب وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ بچہ غیر حاضر رہا تھا۔ وہ یقیناً حاضر ہی رہا تھا جب اس کی ڈائری یوں اس کے سامنے رکھی گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یقیناً بچے کے گھر سے ہی شکایت آئی تھی۔ مسز جہانگیر، آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن ہے کیا، کوئی اسٹریس؟ آئی ایم سوری اگر میں پرسنل ہو رہی ہوں تو، لیکن آپ کی کارکردگی نے مجھے پرسنل ہونے پر مجبور کیا۔ اب مس مفتی کا لہجہ نسبتاً نرم تھا۔ ہولا کو سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی۔ میں آپ کو سوری نہیں بولوں گی مس مفتی، میں اب اپنی پرفارمنس سے ثابت کروں گی کہ مجھے واقعی اس بات پر شرمندگی ہے۔ میں وضاحت بھی نہیں دوں گی کیونکہ میری وضاحت آپ کو بہانے سے زیادہ اور کچھ محسوس نہ ہوگی، اور جہاں تک بات ہے اسٹریس کی تو میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی پریشانی ہے بھی تو اسے گھر ہی چھوڑ کر آؤں، اسکول تک نہ لے کے آؤں۔ اور جب وہ یہ بات کہتی تھی وہ سنجیدہ اور پرعزم سے دکھتی تھی۔
پریشانیاں تو بہت ہی اس کی زندگی میں. مس مفتی چند لمحے سے دیکھتی رہی ہوں جیسے جانچنے کی کوشش کر. لیٹس سی. ایک گہری سانس بھر کے انہوں نے اسے کہا تھا. یہ کیا ہے؟ جہانگیر نے سالن کے ڈونگے سے چمچ بھر کر ذرا سا اونچا کیا اور پھر چمچ سے شوربہ ڈونگے میں گراتے ہوئے پوچھا. ہولا کھانے کی میز پر چپاتیاں رکھ رہی تھی. اس نے جہانگیر کو ایک نے دیکھا اور پھر بڑے سکون سے جواب دیا. سالن؟ سالن؟ یہ تو سالن جیسی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے. اس نے دوبارہ سے چمچ اٹھا کر شوربہ گراتے ہوئے کہا. شوربہ بے حد پتلا تھا تو پھر آج ہی یہ سالن نما چیز کھانی پڑے گی. کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولی. سکون میں اب بھی ذرا فرق نہیں تھا. کہاں گئے وہ چائنیز، اٹالین اور اعلیٰ دیسی کھانے؟ وہ طنز کر رہا تھا. اگر ایسے کھانے کھانے کا شوق ہو رہا ہے تو کوک رکھ لیں. ہولا کا لہجہ بھی طنزیہ ہی تھا. فرحندہ خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی. کیوں، تمہارے ہاتھ کے ذائقے کا کیا ہوا؟ وہ اب تلخ ہوا. ہولا نے ہونٹ بھینچ کر اس کی بات پر اسے دیکھا. وہ ہاتھ کا سارا ذائقہ بوڑ مار کر کی سیاہی پی گئی. جہانگیر، وہ تکلیف اور غصے سے بولی تھی اور بول کر رکی نہیں تھی. اٹھ کر کھانا کھائے بنا ہی چلے گی. جہانگیر نے پہلے تو حیرت سے اس کے جواب کو سنا اور پھر حیرت ہی سے اس کی حرکتوں میں دیکھا جائے. کیوں زیادہ ہی زبان ہی چلنے لگی اس کی؟ وہ ناگواری سے بڑبڑایا. وہ دو ذمہ داریاں نہیں سنبھال پا رہی. جہانگیر، جاب کے لیے تو تمہیں سے مجبور کی گیا. اب اس بات پر سمجھوتا کرو نا تم. فرحندہ نے نرمی سے اسے سمجھایا. کرنے والے کر لیتے ہیں امی، یہ ہے ہی سوست. ماموں نے بھی بیٹیوں کو بس عیش کرنا ہی سکھایا. اس قسم کے جواب پر فرحندہ چپ ہو کر رہ گئی تھی. کچھ کہا یا سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے پر تیار ہو، اسے نہیں جو ہر معاملے کو محض اپنی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو. گاڑی سبک رفتاری سے بال کھاتی سڑکوں پر چل رہی تھی. گاڑی کے باہر منظر بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، زندگی چلتی تھی اور اندر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی رک سی گئی ہو، ٹھہر سی گئی ہو. ہولا اور احمد صاحب مزنہ کے لیے ایک پرپوزل دیکھنے گئے تھے. وہ لوگ مزنہ کو پسند کر چکے تھے اور احمد صاحب بے حد پر امید ہو کر ان کے ہاں گئے تھے. لیکن جتنے وہ پر امید تھے اتنے ہی مایوس ہو کر لوٹے. وہ لڑکا نہیں مرد تھا اور گھر جا کے انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک شادی بھگتا چکا تھا. ابو، ہولا نے نرمی سے پکارا. ڈرائیو کرتے ہوئے احمد صاحب نے سانس بھر کر اسے دیکھا. سب ٹھیک ہو جائے گا ابو. اس نے اب کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے تسلی دی. معلوم نہیں ہولا، یہ سب ٹھیک ہونے کا وقت کب آئے گا؟ کیا تب کہ جب میں نہ رہوں گا؟ ابو ویسی بھی بات نہ کریں. ہولا کے دل پر ہاتھ پڑا تھا. کیا کروں ہولا، مسئلہ کے لیے میں تمہاری جیسی غلطی دہرانا نہیں چاہتا. وہ اتنی حوصلہ مند نہیں ہے. میں نہیں سننا چاہتا کہ اس کے منہ سے کہ یہ ابو نے میرے ساتھ کیا کیا، اور جتنا میں نے اس کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی اسے برداشت کرنا پڑے. گو کہ یہ سب وہ سہ نہیں سکتی. وہ اپنے دھیان میں مگن اپنی ہی پریشانی میں بول جاتی. یہ دیکھے بنا کہ ان کی بات پر کس طرح سے ہولا کی رنگت بدلی تھی، کس طرح دل کو پہنچنے والی تکلیف اس کے چہرے پر عیاں ہو کر رہ گئی تھی. وہ چند لمحے باپ کا بوڑھا پریشان چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی. جہاں زندگی دوڑتی تھی اور اس بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ کر وہ سوچتی تھی. وہ ابو سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کون سی برداشت کی گٹھی پلائی گئی تھی. بھلا بتائیں تو صحیح. لیکن یہ سوال خاموشی کی زبان میں پوچھا جانے والا وہ سوال تھا جس سے کبھی آواز نصیب نہ ہوئی تھی، نہ ہونا تھی. قسمت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو قسمت سے لڑنا، اس کے مخالف چلنا جانتے ہیں. ان کے لیے نہیں ہے جو اس کے آگے ساتھ جھکا دیتے ہیں. مدد تو ان کی بھی خدا نہیں کرتا جنہیں خود اپنی مدد کا خیال نہیں ہو. وہ اس دن ہونے والا پہلا جھگڑا تو ضرور تھا لیکن آخری ہرگز نہیں تھا. آئے روز کے جھگڑے اب روز کا معمول تھا. مینیجنگ سکلز ہر کسی میں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ اتنی شارپ نہیں ہوتی کہ وہ دو چیزوں کو ایک ہی وقت میں سنبھال سکے. ہولا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. دونوں ذمہ داریاں جیسے اوور لیپ کر رہی تھی. وہ جاب اور گھر کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، سو دونوں کام ہی خراب چل رہے تھے. ہولا بنیادی طور پر گھرستن تھی. وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہیں گھر کا کچن سب سے پیارا ہوتا ہے، جو ایک وقت میں کئی کھانے بنانے کو ہی اپنی حیثیت گردانتی ہیں. اس کی ٹائپ وہ نہیں کہ جیسے جہانگیر چاہتا تھا. مانا کہ شوہر کے حقوق بہت سے ہیں لیکن کسی کی ذات کو، اس کی تشخیص کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ یقیناً اس کا حق نہیں ہے. تو جب آپ کسی کو اس حد تک مجبور کر دیں کہ اپنی ہی ذات، اپنی ہی فطرت کے خلاف الٹ چلنا شروع کر دے تو پھر تو یہ تو ہونا ہی تھا. جھگڑا دراصل اختلاف رائے یا پھر مزاحمت کا نتیجہ ہوتا ہے. ہولا ہر وقت ٹینس رہنے لگی تھی اور اسی ٹینشن نے اسے وہ ہمت دی کہ وہ بات جہانگیر کے سامنے پھٹ پڑتی. اسکول، گھر، مزنہ کا مسئلہ، ذاتی مسئلہ، اور اگر اس سے توجہ ہٹتی جہانگیر کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتا تھا. اس سے بیوی سے جاب بھی کروانی تھی اور گھر میں ہر چیز پرفیکٹ بھی چاہیے تھا. وہ جب گھر آتا تو نکڑ والی دکان سے ایک پاؤ دہی لانا بھی عذاب لگتا تھا. اور ہولا، اس میں کیا جنات جیسی طاقت تھی. وہ انسان تھی اور پھر ایک عورت. وہ گھر بھی سنبھالے، جاب بھی کرے، ساری پریشانیاں بھی برداشت کرے، آخر میں منہ پر ایک مسکراہٹ سے جا کر اچھے مزیدار بھاپ اڑاتی خوشبو والی چائے بھی پیش کرے.
تو حولا کو ایک نہ ایک دن جہانگیر کے بازو سے تنگ آنا ہی تھا، اور جس دن وہ تنگ آئی وہ دن وہ تاریخ آ چکے تھے، جھگڑے کی ابتدا ہو چکی تھی، اور تو ایک یہ تو ایک تواتر کے ساتھ مسلسل ہونے لگا تھا۔ لیکن حولا یہ جانتی تھی کہ زندگی میں مشکلات بس یہیں تک نہیں تھی۔ اس سے کیا معلوم کہ زندگی نے تو ابھی اس کی ناک کی لکیریں نکلوا کر دم لینا تھا۔ زندگی نے اس کے لیے یوں بن جانا تھا کہ جیسے سیدھی راہ پر آگے جانے کے واسطے الٹی چال سے چلنا۔ وہ اسکول سے بچوں کی فائلز کا ڈھیر اٹھا کر لائی تھی جسے اسے چیک کرنا تھا۔ اسی فکر میں اس نے شام کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا، جلدی سے برتن سمیٹے، میز صاف کی اور چائے بھی نہ بنائی تھی، اور ان فائلز کو لے کر بیٹھ گئی۔ فرہندہ نماز کے لیے اٹھ گئی اور جہانگیر ٹی وی لاؤنج میں تھا، اور جب وہ قریب 11 بجے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک فائلز میں ہی غرق تھی۔ اس نے ایک نظر حولا پہ ڈالی اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا کہ حولا نے صبح کے لیے کون سے کپڑے استری کیے تھے، اور جب اس نے الماری کھولی تو اس کا ذہن بک سے اڑ گیا۔ وہاں ایک بھی استری کیا ہوا لباس نہیں تھا، اور جس روز اس نے پٹ بند کیا تھا اس سے کہیں اونچی آواز میں وہ کرایا تھا، "What the hell is this?" حولا بری طرح سے ڈری، اور قلم اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ صفحات بکھر گئے تھے۔ "کیا ہوا ہے؟" وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ "کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ صبح کے لیے کون سا لباس شاہی پریس کر کے رکھا ہے آپ نے؟" غصے میں وہ اتنا تمیزدار ہو جایا کرتا تھا کہ اس کی یہی تمیز الٹے ہاتھ کا جھامپڑ مارتی تھی۔ "اوہ نو!" حولا نے آنکھیں میچ کر بے آواز کہا، اور پھر اسے دیکھا کیا بس یہ اندازہ لگاتی رہی کہ فیول کتنا ہے اور وہ مزید کتنا بھڑک سکتا ہے۔ "میں کر دوں گی ابھی جہانگیر." اور پھر وہ اپنی تئیں نرمی سے ہی کہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ نرمی کی بجائے بیزاری زیادہ ٹپکتی تھی لہجے سے۔ "ہاں کر دو گی، رات گئی تم یہ فضول فائلز چیک کرتی رہو گی، پھر نیند کا غلبہ اتنا شدید ہوگا کہ تم یہ کام صبح پر ڈال دو گے، اور جب صبح ہوگی تو دوسرے کام تمہیں مجبور کریں گے کہ الٹی سیدھی استری پھیر کر کپڑے میرے منہ پر مار دو گی۔ اس سے بہت اچھا تبصرہ پیش کیا تھا، تو اور کیا کروں میں؟ جہانگیر میں تھکنے لگی ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، ابھی تو بچے نہیں ہیں، کل کو فیملی ہوگی تو بچے۔ اس نے اتنا درست انداز میں بات کاٹی کہ وہ ہکا پکا ہو کر رہ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب تھا ہر اس بات کا؟ تو کیا فیملی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو کان کھول کر میری بات سن لو۔ حولا جہانگیر کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ حقیقت میں اس کے کان کھول کر ہی اس میں بات یہ سناتا۔ جب تک میرے پاس اسٹیٹس، گھر، گاڑی اور اتنے پیسے نہیں آ جاتے کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی دے سکوں، تب تک میں فیملی پلان نہیں کروں گا۔ اور آج کے بعد خبردار جو میں نے یہ بکواس سنی تمہارے منہ سے، پہلے ہی مینج نہیں ہو رہا، اوپر سے اضافہ کر لو۔ بات کہہ کر اس نے دیکھا نہیں کہ سننے والے پر کیا اثر ہوا تھا۔ منہ تک چادر تان کر وہ کھولتے ہوئے انداز میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ "لائٹ آف کر دو۔" ایک اور نیا حکم جاری ہوا تھا۔ حولا میکانیکی انداز میں اٹھی اور لائٹ آف کر دی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی بھی نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر نکلی اور پھر داخلی دروازہ کھول کر لاؤنج سے بھی باہر شہر میں نکل گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر گرنے کے سے انداز میں آ بیٹھی تھی۔ چند لمحوں تک وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی، اور پھر اس نے مڑ کر اندر کی سمت دیکھا تھا، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ سب اس سے ہی کیا گیا تھا۔ تو کیا وہ زندگی کی اس خوشی سے بھی محروم کر دی گئی تھی؟ حالت ایسی تھی کہ جیسے کمر پر زور سے ضرب پڑی ہو۔ اس وقت تو سیدھا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا، پھر بے یقین میں ڈلی اور تکلیف بن کر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یا اللہ! وہ سسک اٹھی تھی۔ اس نے بے ساختہ آسمان کو دیکھا۔ نہیں، یہ برداشت سے زیادہ ہے، اور وہ اپنی مناجات آنسوؤں کی سیاہی سے لکھ کر درج کروانے لگی تھی۔ "واہ هو السمیع البصیر"، اور ہاں بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ ساری رات اس نے کیسے گزاری، یوں جیسے پیروں کے نیچے سے زمین یکدم ایک جلتا توا بن گئی تھی۔ تکلیف اس قدر زور آور تھی کہ وہ پوری طرح سے تڑپ بھی نہ سکی اور وہیں مر گئی۔ ہاں، حولا احمد جسے اب تک کوئی چیز ڈھا نہ سکی تھی، مار نہ سکی تھی، وہ اس رات مر گئی۔ مر ہی تو گئی تھی، بس جی لیا اس نے زندگی کو، جتنا جینا تھا گزار لیا، اور کیا ہونا رہ گیا تھا اس کے ساتھ؟ باقی بچا ہی کیا تھا؟ خوشی کہاں تھی اس کے لیے؟ کہیں بھی نہیں۔ اس نے سمجھ لیا، جان لیا اور پھر مان بھی لیا۔ اس بھری دنیا میں، وسیع کائنات میں بہت سے انسان یوں ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں، بنا یہ جانے، بنا چکھے، بنا یہ ٹیسٹ کیے کہ خوشی کیا ہوتی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کب ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بھری دنیا میں بہت سے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو ایک وہ بھی صحیح، حولا بھی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی سے خوشی چھیننی پڑتی ہے، اور چھیننے کے لیے ہمت چاہیے، حالات کے خلاف لڑنے کا حوصلہ چاہیے۔ مشکلوں کے آگے سر جھکا دینے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ دریا پر وہی اترتے ہیں، ساحلوں کی ریت پر قدموں کے نشان وہی ثابت کرتے ہیں کہ جن کے بازو جھن فشانی سے پانی کا سینہ چیرتے ہیں۔ اور یوں ہی تو نہیں ہو جاتا نا؟
مر مر کر جی اٹھنا ہی زندگی ہے، اپنی ہی ہاک سے سرنگوں والا پرندہ بن کر زندہ ہونا ہی زندگی ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو قابل پرواز بنانا ہی زندگی ہے کہ دانہ دانہ مل کر ہی کھیت بنتا ہے۔ اور خوشی کس کے نصیب ٹھہرتی ہے؟ اس انسان کی آنکھوں کا جس نے اس دانہ دانہ بونے کی مشقت اٹھائی۔ وہ اس رات کی صبح اسکول نہیں جا سکی، اپنی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے اس نے فجر کی اذان سنی تھی، اور وہ محض اذان نہیں تھی، ایک دروازہ تھا، راستہ تھا، امید کی کرن تھی، حوصلے کا پہلا مطلب اور سہارے کا دوسرا نام تھا۔ وہ روشنی تھی، اس کے بازو میں حالات کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ تھی، قوت نہ نہیں، لیکن اس کے اٹھتے ہاتھوں میں اتنا دم درود تھا کہ پکار دعا کی صورت آسمان کے مالک تک جا پہنچتی تھی۔ دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا سہارا، جو کہ گرنے نہیں دیتی، جینے پر مجبور رکھتی ہے۔ وہ اٹھی، نماز پڑھی، اور جب دعا مانگنے لگی تو لفظ سارے جیسے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ وہاں اب صرف آنسو تھے، شفاف بے ریا موتیوں کے سے صورت لڑکتے پھسلتے، اور اس کے گھالوں کو بھگوتے ہوئے آنسو فہو سمیع البصیر۔ اور جہاں پہ آنسوؤں کی آواز چلتی ہے، اے مہرباں، وہاں الفاظ کیا وقت رکھتے ہیں۔ ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ یوں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ حواس تو کب کے رخصت ہو چکے تھے۔ ارد گرد لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ آوازیں نہیں محسوس ہوتی تھیں، یوں جیسے ہزاروں مکھیوں کی بنبناہٹ، اور یہ وہ واحد چیز تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ ابو کا شوگر لیول ہائی ہو گیا تھا، اور جب مثنہ نے اسے کال کی تو وہ اسکول میں تھے۔ اسکول سے ہی اس نے جہانگیر کو کال کی تھی، اور جب وہ پہنچی تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کسے سنبھالے، ابو کو یا مثنہ کو۔ اس کے آنے تک جہانگیر احمد صاحب کو ہسپتال لے آیا تھا، اور اب وہ تھی اور ہزاروں مکھیوں کی بنبناہٹ۔ ہولا بنبناہٹ واضح ہوئی، آواز میں ڈلی، اور سماعت میں یوں اتری جیسے ہزاروں میل کی دوری سے کسی نے پکارا تھا، ہولا! وہ کندھا ہلائے جانے پر چونکی تھی۔ وہ جہانگیر تھا۔ ماموں اب بہتر ہے، تم مل سکتے ہو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، یوں جیسے اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی ہو، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ جہانگیر نے تسلی بھرے انداز میں ہلکے سے اس کے کندھے کو تھپکا تھا، اور اب مثنہ اور فرہندہ کی جانب مڑ گیا تھا۔ مثنہ کو فرہندہ نے بازو میں لے رکھا تھا، ان کے کندھے پر سر لگائے ٹکائے روئے جا رہی تھی۔ امی، آپ ماموں کو دیکھ لیں، جہانگیر نے ماں کو مخاطب کیا۔ میں نہیں۔ فرہندہ کو کہنے پر مثنہ چونک اٹھی، لیکن جہانگیر نے فوراً روکا تھا۔ پہلے رونا بند کرو، منہ صاف کرو اور خود کو سنبھالو، پھر جانا ماموں سے ملنے۔ اتنے امی دیکھ کر آتی ہیں۔ اور امی، آپ نے بھی کوئی سین کریٹ نہیں کرنا، سختی سے مثنہ سے کہتے کہتے وہ ایک دم ماں کی طرف منہ کر کے بولے تھے۔ فرہندہ سر ہلا کے اٹھی تھی۔ جہانگیر بھائی پلیز، مثنہ نے بیچارگی سے کہا، اور اسے آرام سے دوبارہ سیٹ پر بٹھانے کے لیے جہانگیر کی نظریں ہی کافی تھیں۔ جب تک تم رونا بند نہیں کرو گی، اندر نہیں جاؤ گی، اس نے سختی سے تنبیہ کی، اور مثنہ اور رونے لگی تھی۔ جہانگیر کے چہرے پر یکدم اف والے تاثرات ابھرے تھے، لیکن اب کی بار وہ خاموش ہی رہا تھا۔ مثنہ، ابو میڈیسن لے رہے تھے؟ چائے کی پیالی پکڑاتی مثنہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، دعا تو باقاعدگی سے لیتے ہیں، آپ کو معلوم تو ہے، وہ جہانگیر کو بھی چائے دیتے ہوئے بولی، اور پھر اپنا کپ لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ احمد صاحب گھر آ چکے تھے، اور وہ سب سے ذرا حالت سکون میں تھے۔ تو کیا کوئی بد پرہیزی کی تھی؟ ہولا نے دوبارہ سوال کیا۔ مثنہ نے نفی میں سر ہلا کا جواب دیا تھا۔ جب وہ دوا بھی لے رہے تھے، احتیاط بھی ابو بہت کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، تو شوگر لیول ایک دم انتہائی کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ ہولا سخت پریشان تھی۔ جہانگیر نے ایک گہری سانس پا کر پیالی سامنے ٹیبل رکھی اور ہولا کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سٹریس ہے، کسی بات کی پریشانی، اس نے بتایا۔ ہولا نے بھی اختیار لاشعوری طور پر مثنہ کو دیکھا۔ مثنہ نے یکدم ہونٹ بھینچے تھے، اور جہانگیر مزید کہہ رہا تھا، کوئی بات ہے ہولا، ایسی کون سی پریشانی ہے ماموں کو؟ اس کے یوں پوچھنے پر مثنہ کا رد عمل فوری تھا، اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جہانگیر نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، اور پھر سوالیہ نظروں سے ہولا کو۔ ہولا نے بے سادہ پیشانی مسی تھی۔ ابو مثنہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے جہانگیر۔ مثنہ کی وجہ سے؟ اس کی حیرت اور بڑی۔ ہولا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بتانے لگی، ٹھیک ہے، پریشانی والی کیا بات ہے، لیکن اب یوں سر پر سوار کر لی جائے۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی جہانگیر، لیکن آج میں بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ مثنہ کے بعد ابو کا کیا ہوگا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے کیسے رہ پائیں گے؟ خیر، یہ بات کی بات ہے، فی الحال تو ہے مسئلہ مثنہ کی شادی ہے، دوسرا مسئلہ اتنا بڑا نہیں کہ اس کا حل تلاش نہ کیا جا سکے۔ جہانگیر کے یوں کہنے پر ہولا نے ذرا حیران ہو کر دیکھا۔ پھر بھی جہانگیر، مسئلہ تو ہے نا، مجھے باہر جا کے پڑھنا ہے ہولا، جرمنی جاؤں گا 1-2 سال تک، مجھے وہاں جانا ہی ہے، تو تب تم امی اور تم ماموں کے پاس آ جانا، تب تک مثنہ کی شادی ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی ہوئی تو ایک دن ہونی تو ہے نا، وقتی طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔
وہ کہہ رہا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سے سن رہی تھی. تم نے کبھی ذکر نہیں کیا جہانگیر. میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنی رقم جمع نہ ہو سکے گی، سو یہ سال بھی ضائع ہو ہی جائے گا. تو آپ کہاں سے؟ محلہ کے اس سوال پر یوں مسکرائے جیسے کسی بچے کی بات میں مسکرایا جاتا ہے. جواب اسی مسکراہٹ میں تھا. خولا کی سیلری کہاں استعمال ہوتی تھی؟ کہیں پر بھی نہیں تھی. چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا. احساس کچھ اچھا نہیں تھا. اور جواب اس کا کیا؟ ظاہر ہے چھوڑ دوں گا جہانگیر. یہ رسک ہے. وہ فوراً بولی تھی. رسک تو ہے لیکن جب واپس آؤں گا تو اس سے بھی اچھی جاب مل جائے گی. اور وہاں جرمنی میں کیسا گزارو گے؟ ظاہر ہے پارٹ ٹائم جابس. اور کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا تھا. بس تمہیں پیچھے مینج کرنا ہوگا. میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تمہیں بھی بھجوا دیا کروں، لیکن اسٹارٹ میں یہ مشکل ہوگا. ہاں جب سیٹل ہو جاؤں گا پھر اور بات ہوگی. اور جب جہانگیر مجھ سے ایک ڈیل کرو گے؟ ایک دم خولا نے عجیب مسکراہٹ سے اس کے رواں لہجے کو کاٹا. اس نے نہ سمجھی سے خولا کو دیکھا. ٹھیک ہے، میں تمہیں کامیاب بنانے کے لیے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. ایسی محنت کرنے میں کے لیے بھی میں تیار ہوں جو کہ میری ہڈیوں تک کو گھسا دے، لیکن میں لائف ٹائم جاب نہیں کروں گی. جب تم پاکستان آؤ گے، اچھی پوسٹ پہ ہوگے، تو تب میں جاب نہیں کروں گی. جہانگیر کچھ دیر تک تو اس کی شکل دیکھتا رہا. تمہیں کیوں اتنی چڑ ہے جاب کرنے سے؟ وہ حقیقتاً حیران تھا. میری بات مکمل نہیں ہوئی جہانگیر. اور وہ چونکایا اسے خولا کے لہجے نے تھا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. مجھے فیملی چاہیے جہانگیر. اور پھر سر اٹھا کر وہ نم مگر اٹل لہجے میں بولی تھی. مس مفتی اس کا بھیانک ترین خواب بن چکے تھے. اس دن کے بعد سے کیا ہوا تھا؟ کیا اس میں جناتی تبدیلیاں آ گئی تھی؟ کیا راتوں رات اس نے وہ عقل کل وہ مہارت حاصل کر لی تھی جس کی بنا پر وہ 4 دن میں نہ صرف اپنی تمام تر غلطیوں پر قابو پا لیتی بلکہ مس مفتی کی گڈ بک میں بھی شامل ہو جاتی؟ اس بیماری کو تو کوئی گدڑ سنگھی بھی دستیاب نہیں ہو سکی تھی کہ اگلے دن مس مفتی کو سپر ٹیچر بن کر دکھا سکتے. انسان اپنے دماغ کی سرحیزی کے مطابق ہی سیکھ پاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح برتن صاف صرف اپنی گنجائش کے مطابق ہی بھرا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ محنت، انتھک کوشش، نیور گیو اپ کے اصول پر چلتے ہیں. ٹرائی اگین کا کلیہ سماتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جتنی وہ کوشش کرے. کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ اگر غیر معمولی ثابت نہ بھی ہو سکے تو وہ ناکام ہرگز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہوتے ہیں. کامیابی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے. خولا کا شمار گو کہ ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا. وہ بہت جلد تھک جانے والوں میں سے تھی، ہار مان کر ڈہ جانے والوں میں سے تھی. اس میں پروفیشنلزم نہیں تھی کیونکہ وہ پروفیشنل تھی ہی نہیں، اس کی ٹائپ ہی یہ نہیں تھی. لیکن ہوا کیا؟ کس چیز نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ انتھک محنت کرنے والی کہلائی جائے؟ کس چیز نے اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ بھر دیا کہ وہ اپنی ہڈیاں تک گھس دینے پر تیار ہوگی؟ کون سی ایسی گٹی تھی کہ جس کو چکھ لینے کے بعد وہ اپنے اندر ایسی طاقت موجود پاتی تھی؟ اور جواب بس یہ کہ جہانگیر نے اسے ڈیل کر لی تھی تو اسے جہانگیر کے فیوچر کے لیے مرنا تھا اور جہانگیر نے بدلے میں اسے زندگی سے گلے ملوانے کا عہد کر لیا تھا. اس نے اس دن کے بعد مس مفتی سے بہت سخت قسم کی جھاڑیں کھائی تھی، بے عزتی برداشت کی تھی، تانے سہے تھے اور طنز کا جام سمجھ کر پیا تھا. لیکن ہمت نہ ہاری تھی. وہ یوں بن گئی جیسے کان نہ رکھتی ہو، ایسی ہوگی جیسے اس ساتھ کہیں گروی رکھائی ہو. وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ بے عزتی سہتی، تانے کھاتی اور طنز کو پیتی تھی. حتیٰ کہ مس مفتی اس سے بے حد چڑھنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے اٹس یور لاسٹ چانس تک بھی کہہ چکی تھی. اور خولا وہ اندر تک ہل کر رہ گئی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اسے تو ابھی زندگی سے خوشیاں چھیننی تھی. اسے ہنسنا تھا، بے فکری کے خوبصورت پل بتانے تھے. اسے دیکھنا تھا کہ زندگی خوبصورت ہے. اسے جیتنا تھا. اسے یوں ہی نہیں مرنا تھا. اسے اپنی فیملی چاہیے تھی. اسے ایک فیملی لائف گزارنی تھی. اور مس مفتی کہتی تھی اٹس یور لاسٹ چانس. مگر کیسے نہیں، یہ لاسٹ چانس نہیں ہو سکتا. اور اگر تھا بھی تو وہ اسے ضرور آزمائے گی، ضرور. اور پھر اس دن بات اتنی بڑی نہ تھی، لیکن پے در پر سرزد ہونے والی غلطیوں اور کچھ مس مفتی کی نظر میں آ جانے کی وجہ سے وہ بڑی بن گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے. کیا بوسا کسی بچے کو بھی 4 دن سمجھاؤ تو 5ویں دن اس کے بات عقل میں سما جاتی ہے. 2 دن ایک لکھنا سکھاؤ تو تیسرے دن وہ اے لکھنا سیکھ ہی لیتا ہے. مگر آپ مسز جہانگیر اٹس انف ناؤ. مس مفتی کا چہرہ سرخ تھا اور وہ سخت بیزار نظر آ رہی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ امتحان ہونے والے تھے اور پرنسپل صاحبہ نے سب ٹیچرز کو ٹائم فریم دے رکھا تھا کہ اپنا کورس مقررہ مدت میں مکمل کریں. خولا سے یہ نہیں ہو سکا تھا اور اس نے میٹنگ میں کہہ دیا کہ کورس مکمل ہے. خولا نہیں جانتی تھی کہ یہ بات چھپی نہیں رہنی تھی. ایک بچے کی ماں شکایت لے کر آ گئی کہ جو چیز آپ نے پڑھائی نہیں وہ کورس میں کیوں شامل کر دی. اور بس خولا کی خاموشی سے ہی سننا تھا اور وہ سن رہی تھی. اور جب وہ بول کر تھک گئی تو کچھ دیر بعد بس یہی جملہ ادا ہوا تھا، اٹ واز یور لاسٹ چانس مسز خولا. وہ جب دوبارہ بولی تو آواز مدھم مگر سخت ہی تھی. تو آپ مجھے فائر کر رہی ہیں؟ جھکے سر کے ساتھ کمزور لہجے میں کیا جانے والے سوال پر مس مفتی نے بساختہ ماتھا رگڑا تھا. میں نے کبھی کسی ٹیچر کے ساتھ ایسا نہیں کیا. اور اس لیکن کے بعد پھر سے خاموشی تھی. کیا میں ایک اور چانس لے سکتی ہوں میڈم؟ صرف ایک اور پلیز. اس کا
سر جھکا ہی تھا مگر آپ کی آواز بھاری سی تھی۔ وہ جہانگیر کو کیا کہے گی، کیسا سامنا کرے گی اور وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس سوچ نے ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور اسی چیز سے اسے سوال نما درخواست کرنے پر مجبور گئے۔ مس مفتی چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیونکہ وہ سخت مزاج تھی لیکن بہت پرائیویٹ اسکولز کی منتظم اعلیٰ کی طرح ظالم ہرگز نہیں تھی۔ Only for this time, Mrs. Hola, only for this time, mark my words. اور پھر انہوں نے کہا تھا بے حد سخت اور اکھڑے انداز میں۔ ہولا فوری رد عمل ظاہر نہیں کر سکی، وہ یوں ہی سر جھکائے چند لمحوں کے لیے ٹھیس ہو کر بیٹھی رہی اور پھر جزاک اللہ، اس نے تھینک یو نہیں بولا تھا کہ اسے یہ کم لگتا تھا۔ مس مفتی نے انجانے میں اس کی مدد کی تھی لیکن ہولا تو جانتی تھی نا، اور اس دعا سے بہترین چیز اس کے پاس فی الوقت نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ 2 ماہ بعد مسز جہانگیر آواز سن کر وہ یوں ہو گئی جیسے یہ پکار کسی انسان کی طرف سے نہیں، ملک اور موت کی طرف سے آئی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے یکدم خشک بڑھنے والے حرکت ترک کرنا چاہا اور بس اس میں سے وہ ناکام رہی۔ السلام علیکم مس مفتی کے کریم آواز نے بس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سلام کیا۔ پھنسی ہوئی آواز میں انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور بولی میرے آفس میں ہے مسز جہانگیر، اور بس ہولا کی باقی ماندہ ہمت بھی دھڑام سے بوس ہو گئی تھی۔ جی اب تو آواز یوں محسوس ہوئی جیسے کسی کنویں سے آئی ہو۔ وہ چند لمحے ہارے ہوئے انداز میں وہیں کھڑی رہی اور پھر بے حد تھکے سے انداز میں اس کی پیروی گئی تھی اور ان کے آفس پہنچنے تک وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ناٹ اگین مسلسل سر ہلاتے وہ بڑبڑا رہی تھی تو ایک بار پھر سے وہ ناکام رہی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹ کے وقفہ سے وہ ان کے آفس پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کتنی مرتبہ وہ یوں ان کے سامنے اسی کرسی پر بے عزت ہونے کے لیے بیٹھی، تو کیا اب کی بار بھی؟ تو کیا وہ دن کبھی آنا ہی نہیں تھا کہ جب وہ یہاں ان کے سامنے سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر بیٹھتی؟ تو کیا اس نے آخری چانس آخری موقع بھی گنوا دیا؟ مس مفتی چند لمحے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر انہوں نے بے ساختہ اپنے تاثرات کنٹرول کیے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے 4-5 کاپیوں کا ایک بنڈل اٹھایا۔ ہولا نے ان کاپیوں کو دیکھا اور صحیح معنوں میں اسے دھچکا لگا تھا۔ تو کیا بس اتنی کاپیز وہ صحیح طور سے بنا کوئی غلطی کیے چیک کر پائی تھی؟ بس 4-5؟ یہ آپ کی ری چیکنگ کی کاپیز ہیں مسز ہولا، اور ہولا نے سانس روک کر ان کی بات کو سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ ہولا نے جملہ اچکا دل میں مکمل کیا۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے مس مفتی نے کہا، اور ہولا نے یکدم جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے آپ کی بار واقعی امپروو کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہولا کا منہ بے ساختہ کھلا تھا اور وہ حیرانی سے ان 4-5 کاپیز کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ اس نے کاپیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ وہ کاپیز ہیں جن میں آپ کی چیکنگ میں چند غلطیاں پائی گئی ہیں، وہ نرم لہجے میں ہی بولی تھی۔ ہولا ان کی بات کے دوران اپنی چیکنگ کی غلطیاں دیکھ رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کاپیوں کی تعداد کو 0 تک لائیں گی۔ وہ آپ کے ٹہنیاں ٹیبل پر رکھے شگفتگی سے کہہ رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی مس مفتی، پوری کوشش کہ آپ کا اپنا 100% دے سکوں۔ اعظم نے نئے سرے سے انگڑائی لی تھی۔ مسز جہانگیر ٹیچر بائی برتھ ہوتا ہے، لیکن بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے آرٹسٹ بائی برتھ ہوتا ہے۔ سب میں معلم بننے کی طاقت ہوتی ہے نا صلاحیت، اور ہر کوئی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اشیاء کے تصور کو ذہنوں میں اسی طرح اتار سکے کہ جس طرح وہ تصور حقیقت میں موجود ہو۔ ایسے لوگ یقیناً بہت کام ہوتے ہیں۔ آپ بائی برتھ ٹیچر نہیں ہیں لیکن آپ محنتی ہیں۔ ہمت نہیں آ رہی ہے آپ نے؟ مجھے آپ پر جتنا بھی غصہ سہی لیکن میں کبھی آپ کو فائر نہیں کرنے والی تھی۔ اتنی سی بات کہہ کر وہ مسکرائی، اور جب مسکرائی تو ان کی آنکھوں میں شرارت سی ابھری تھی۔ ہولا زبردست طریقے سے حیران ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا لیکن کچھ کہہ نہ پائی۔ یہ ٹیکٹکس تھا کام لینے کا۔ ہولا سر جھٹک کر ہنستی تھی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور مس مفتی نے مسکراتے ہوئے ہی سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ اس دن وہ گھر بے حد طمانینت کے ساتھ لوٹی تھی۔ تو اس نے کر دکھایا؟ ہاں کر تو دکھایا تھا، مگر ہم کو لازم ہے درد کو زباں دینا، اور درد پھٹ پڑے حرف کی صورت اور حرف گریا ذہن کی صورت۔ جسم کے پنوں پر نمودار ہوتے تو بتاتے کہ درد آخر کیسا ہے، کہ درد آخر کیسا ہے۔ اوکے تو ناظرین، آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم۔ امید ہے آپ سب کو یہ ایپیسوڈ بھی کافی اچھی لگی ہوگی، تو امید ہے آپ لوگ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ تو لازماً کریں گے، اور باقی کچھ نہیں تو مجھے وش ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کی وشز کا انتظار کروں گی۔ تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔